अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुरू टीवी की प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूं। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक वही रूटीन की है जी। ये इस्तिकामी पाकिस्तान जो है ना, इन्होंने बलूचिस्तान में पीटीआई की 5 अरकान असम्बली से बाकायदा राबिता कर लिया है और क्या जवाब मिला है उनको, क्या शामिल होंगे नहीं होंगे, इस पे बात कर लेते हैं। दूसरी जो है, काफ़ी टाइम के बाद हम अक़द तहरीक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अक़द तहरीक दोबारा मुतारिक हो गई है। बकौल मौलाना हिदायतुर्रहमान वो दोबारा धरना वगैरह अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे, और नवीद कलमती साहब भी अक़द तहरीक उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इस पे बात कर लेते हैं कि किस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कौन सा निशान होगा, जो भी है उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हस्ब रवायत हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें आपने सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है, और साथ में जो है अगर हो सके तो वीडियो आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले जी पीटीआई पे बात कर लेते हैं। देखें, पीटीआई पे हम पीटीआई बलूचिस्तान की, और ये जो इस्तिकाम पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा हमारा जो है व्लॉग है। हमने इस्तिकाम पाकिस्तान बलूचिस्तान से रिलेटेड चीज़ें की हैं। काफ़ी लीग पे भी हमने बात की थी। मैं कुछ चंद दिनों से मैं रिपीटली ये बात कह रहा हूँ कि अक़द तहरीक इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ़ी लीग कोयटा में या बलूचिस्तान में दोबारा मुतारिक हो सकती हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तिकाम पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पीटीआई के कोई 5 अरकान असम्बली को बाकायदा ऑफिशियली फ़ोन की है और उनसे राबिता किया है, और वही दावतनामा उनको मौसूल हुआ है जी, आपने इस्तिकाम पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, क्योंकि इस्तिकाम पाकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकिम बनाएगी। जिस तरह की पीटीआई ने बनाई थी तो ये भी बना लेगी, और आगे जाके वो हो सकते हैं मरकज़ में, सूबों में हिस्सेदारी भी हो उनकी। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो राबिता हुआ है वो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब से राबिता हुआ है, जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन और सरदार यार मोहम्मद रिंद के दरमियान काफ़ी पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब पीटीआई ज्वाइन की थी सरदार यार मोहम्मद रिंद ने, उसके बाद थोड़ा बहुत जहांगीर तरीन से सरदार यार मोहम्मद रिंद के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, क्योंकि इन्होंने जाके शाह मोहम्मद कुरैशी वाला ग्रुप, दर की पार्टी के अंदर पीटीआई में 2 ग्रुप थे ना, एक शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का, दूसरा जहांगीर तरीन साहब का। तो पहले सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने मतलब क्या कहते हैं, नज़ाकत, मौके की नज़ाकत को ना समझते हुए शाह मोहम्मद कुरैशी के ग्रुप में थे। लेकिन उस टाइम जहांगीर तरीन बड़े क्लोज थे इमरान खान साहब के साथ, और वो जो है दूसरे ग्रुप में थे। जब जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात इमरान खान साहब से ख़राब हो गए तो सरदार यार मोहम्मद रिंद ने शाह मोहम्मद कुरैशी ग्रुप छोड़ के फिर जहांगीर तरीन साहब के। इस वजह से बलूचिस्तान में हमने देखा कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को उस तरह की रिस्पांस शायद नहीं मिला जिस तरह कि उनको मिलना चाहिए था बतौर सूबाई सदर पीटीआई के। उसके मुकाबले में कासिम सूरी चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, उन्होंने तो सारा गेम अपने हाथ में कर लिया। ठीक है, तो पहला राबिता हुआ है सरदार यार मोहम्मद रिंद से जहांगीर तरीन साहब का, और सरदार यार मोहम्मद रिंद के ज़रिए नसीबुल्लाह मरी जो पीटीआई के रुकन असम्बली है उनसे राबिता हुआ है। सरदार मूसा खैल जो डिप्टी स्पीकर है बलूचिस्तान असम्बली के, उनसे राबिता हुआ है। उमर जमाली से राबिता हुआ है, पीटीआई के रुकन असम्बली है नसीराबाद बेल्ट से। अच्छा, नेमतुल्ला ज़ेरी साहब से भी राबिता हुआ है जो सूराब की सीट से एमपी हैं, और एक और बंदे से मुबीन खिलजी से भी राबिता हुआ है। मेरी इतलात ये है कि इन्होंने सरदार यार मोहम्मद रिंद ने थोड़ा सा टाइम मांगा है कि थोड़ा सा टाइम दें कि हमें अपना आपस में फ़ैसला करके, या मैं सोच विचार करके उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा। बाकी उन्हें हामी भर ली है। मुबीन खिलजी साहब ने हामी भर ली है, आपने सरदार मूसा खैल साहब ने हामी भर ली है, नेमतुल्ला ज़ेहरी साहब ने भी टाइम मांगा है। वो इसलिए मांगा है क्योंकि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब जो है वो पीपल पार्टी में हैं, तो मुमकिन है कि जैसे ही ये टेन्योर ख़त्म होगा बलूचिस्तान असम्बलियों का,
تو نعمت زیری صاحب وہ اپنا وہ پیپل پارٹی جوائن کریں گے. میری اطلاعات یہ ہے، میں نے جو معلومات لی ہیں شاید نعمت زیری وہ استحکام پاکستان جوائن نہ کرے. پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ نصیب اللہ مری صاحب نے کے قریبی بندے سے میں نے بات کی جو ان کا رابطہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نصیب اللہ مری صاحب کو شاید کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یار تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، پی ٹی آئی کے معاملات پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح ہونے جا رہے ہیں، تو اگر تھوڑا آپ صبر کریں گے تو آگے آپ کو فائدہ ملنے والا ہے. ابھی پتہ وہ جو مشورہ دینے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ نصیب اللہ مری صاحب کو نیک نیتی سے مشورہ دے رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے. بہرحال وہ اس وجہ سے نصیب اللہ مری صاحب نے بھی ہاں نہیں کیا، لیکن مبین خلجی نے ہاں کر دیا ہے، اور سردار بابر موسیٰ خیل صاحب نے بھی 1-2 دن کا مہلت مانگا ہے کہ جی میں اپنے لوگوں سے اس طرح. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یار استحکام پاکستان کا بھی فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، آیا بلوچستان میں ان کے لیے کوئی اسپیس ہے؟ اگر ان کو لگے جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اسپیس ہے جس طرح کہ پی ٹی آئی کے دور میں تھی، سر یہ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے. اگر ان کو تھوڑا لگا نہیں یار ہو سکتا ہے بلوچستان میں کوئی ایسی اسپیس نہ ہو تو پھر یہ نہیں جائیں گے. لیکن زیادہ امکانات ان کو لوگوں نے مطلب لارا لپا یہ دیا ہے کہ جی ہے، تھوڑا بہت ہے، سمجھ گئے نا، ادھر فائدہ ہے، تو یہ ممکنہ طور پر جائیں گے. یہ تحریک استحکام پاکستان جوائن کر لیں گے جو مجھے لگتا ہے. یہ میری انالائز کر رہا ہوں چیز کو، انفارمیشن نہیں ہے جانے کا، رابطہ ہوا یہ انفارمیشن ہے، جانے والے ہیں یا نہیں جانے والا وہ میرا انالائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہ چیز ایڈ کر لوں کہ کاف لیگ بھی تھوڑا بہت ان لوگوں سے اپنا رابطے میں ہے. سنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی کاف لیگ والوں نے رابطہ کیا ہے، سمجھ گئے. اور پیپل پارٹی تو آلریڈی جو ہے وہ ایک روابط میں ہے. اچھا بلوچستان میں سیاستدانوں کو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، وہ ایسے ذہن میں ان کو شاید فیڈ کیا ہوا ہے کہ یار بلوچستان میں آنے والی جو حکومت ہے نا وہ پیپل پارٹی کی ہوگی. اور یہ عام سیاستدانوں میں بھی یہ بات تھوڑی بہت پھیلائی گئی ہے، اور پیپل پارٹی کے لوگ تو بالکل شور ہیں، بالکل یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہے. اچھا جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جیالہ ہوگا. جیالے پھر دو ہی ہے نا بلوچستان میں، یا تو علی مدد جد تک ہے یا صادق عمرانی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر اعلیٰ بنے گا؟ تو مطلب کس بنیاد پہ، مطلب بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے اس بات کے کہنے کی؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہوا ہوگا یا کوئی لارا لپا دیا ہوگا، تو اس وجہ سے ہوا ہوگا نا. ایک اور میں آپ کو اندر کی خبر بتا دوں، میں نے کسی سے ایسے معلومات لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی ایک بات تو جو لگ ایسے رہا ہے کہ جو بریگیڈیئر خالد فرید اور جنرل فیض والی جو ٹیم ہے، جو پورے کیپ تھا باپ میں کا یا پی ٹی آئی کا، ان کے بقول یہ ان کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہتے ہیں وہ مائنس ہیں، آنے والے سیٹ اپ میں وہ مائنس ہیں. اس میں خواہ ظہور بلیدی ہوں بھی مائنس ہے، اس میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ مائنس ہیں. نئے لوگوں کو سامنے لائیں گے. ابھی اس کی اس پیشن گوئی میں یا انفارمیشن میں کتنی حقیقت ہے یہ 1-2 دن ہفتہ 10 دن کے بعد پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹیم انہوں نے بنائی تھی بلوچستان کے لیے، مطلب جنرل فیض احمد صاحب نے اور بریگیڈیئر کیا نام ہے ان کا خالد فرید صاحب نے، شاید وہ ٹیم نہ ہو، کیونکہ وہ آپس میں ایک وہ کلیش چل رہا ہے نا کہ لتر پتر چل رہا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، شاید نہ ہو. تو مجھے تھوڑی بہت ان کی باتوں میں تھوڑا بہت میں انالائز کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا بہت ایسے لگ رہا ہے شاید ان کی بات ٹھیک ہو. تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا، ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس طرف جائیں گے. استحکام پاکستان کی طرف میرے خیال میں لوگوں کا رجحان بڑھے گا، پیپل پارٹی کی طرف اس پارٹی کے آنے کے بعد تھوڑا سا وہ معاملہ رک جائے گا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 5-6 ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ رک جائے گا. ابھی یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے کہ جی جیالہ ہوگا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، آئی ڈونٹ نو، ممکن بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اچھا جی اگلی سیگمنٹ پہ آتے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان جیل سے دوبارہ ظاہر ہے کہ ان کو ضمانت مل گئی ہے، رہائی مل گئی ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر.
اس میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ حق دو تحریک کے ایک جو ہے کونسلر ہیں، وہ مرڈر کیس میں پولیس کے جو ہے وہ کیس ان پر ہے۔ سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹ کی ہے نا وکیل نے مولانا حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بندہ مرڈر کیس میں پولیس کا انوالو ہے وہ تو آلریڈی جیل میں ہے، تو وہ بندہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ حق دو تحریک کا کونسلر ہے۔ تو یہ ملبہ جو پولیس کے مرڈر کیس کا جو ملبہ ہے، وہ نام میں بھول گیا اس بندے کا کونسلر کا، وہ منتخب کونسلر ہے حق دو تحریک کا۔ اس پہ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ حق دو تحریک نے کیا لائحہ طے کی، شاید ان کا کیس اس طرح چل رہا ہو۔ اس کو پسا کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہے اس کے وکیل نے، ہدایت الرحمان صاحب کے وکیل نے اس کونسلر کو پسا کے مولانا ہدایت الرحمان کو رہائی دلائی ہے، ضمانت دلوا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال یہ بعد میں دیکھا معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیچارہ پسا ہوا ہے یا اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکلے گا۔ اچھا، مولانا ہدایت الرحمان کوئٹہ آئے تھے تو ہماری بھی ملاقات ان سے ہوئی، اس طرح معاملات، کچھ معاملات پہ بات ہوئی۔ مولانا ہدایت الرحمان ایک چیز پہ بڑا زور دے کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپریشن ہوا ہے نا حق دو تحریک کے خلاف، جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، مولانا ہدایت الرحمان کہتے ہیں کہ جی اس کو بی ایم پی والوں نے کنڈکٹ کروایا ہے، بی ایم پی والوں نے انتظامیہ سے مل کر ہمارے خلاف آپریشن کروایا ہے یا کریک ڈاؤن کروایا ہے۔ یہ تو مولانا جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ثبوت تو نہیں دے سکتے، ابھی تک نہیں دے سکے ہیں وہ، ہو سکتا ہے وہ کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت ہو، لیکن ثبوت ہمارے پاس ابھی تک ایسا کچھ نہیں آئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب ایکسپریس وے پہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، اس کے بعد چائنیز بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں سر۔ انہوں نے باقاعدہ اسلام آباد میں ایمبیسی نے آپ کے وزارت خارجہ ہے یا ڈیفینس جن کے ساتھ کا رابطہ ہوتا ہے، باقاعدہ ان پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ ہمیں آپ نے کیا جان بوجھ کر ادھر گھیراؤ کروا دیا تاکہ ہم آگے باہر نہ نکل سکیں۔ اس کے بعد سر مرکزی حکومت حرکت میں آئی ہے، انہوں نے بالکل اسٹرانگلی کہا کہ جی ان کو ادھر سے ہٹانا ہے، پیار سے ہٹانا ہے تو پیار سے ہٹا دیں، اگر نہیں تو کریک ڈاؤن کرنا ہے تو کریک ڈاؤن کروا دیں۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں تو میں مطلب ذاتی طور پر میں کنوینس نہیں ہوں مولانا ہدایت الرحمان کی اس بات پہ کہ جی بی ایم پی نے کروایا ہے۔ وہ شاید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ امل کلمتی اور میر قدس بزنجو کے درمیان ایک دوستی ہے، ابھی کی دوستی نہیں ہے، وہ کافلی کے دور کی دوستی ہے، جب امل کلمتی بھی کافلی کے ایم پی ہوتے تھے، قدس بزنجو صاحب بھی کافلی سے ایم پی ہوتے تھے، اس وقت کی دوستی ہے ان کی چل رہی ہے۔ اگر اس دوستی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ایک، دوسری بات یہ ممکن ہے کہ اس وقت گوادر میں ایم پی اے جو ہے بی ایم پی کا امل کلمتی ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان اسی پہ الیکشن، اسی سیٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اسی حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور کوئی ان کے مد مقابل کوئی ہیوی ویٹ نہ کینڈیڈیٹ ہے، نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو جہاں مولانا ہدایت الرحمان کو لگے یار یہ مجھے ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت ہے تو امل کلمتی ہے، اور وہ ان کا تعلق بی ایم پی سے ہے، تو وہ سیاسی ظاہر ہے کہ ایک پینترا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو زک دینا ہے، الزام لگانا ہے۔ تو ممکن ہے مولانا ہدایت الرحمان، ممکن نہیں ہے، کافی حد تک میں شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بنیاد پہ بھی وہ بی ایم پی پہ الزام لگا رہے ہیں، یا سردار اختر مینگل پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، آرگومنٹ پہ مولانا ہدایت الرحمان کی یہ ہوتی ہے کہ جی بی ایم پی نے مذمت کیوں نہیں کی، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، بی ایم پی نے مذمت کیوں نہیں کی؟ اس کا سمپل سا جواب ہے سر، وہ جواب یہ ہے کہ آپ جب سے دھرنے پہ بیٹھے آپ کا ہدف تنقید بی ایم پی رہا ہے نا، حق دو تحریک ہے مولانا ہدایت الرحمان کا ہدف تنقید، ٹارگٹ جو ہے تنقید کا وہ تو بی ایم پی رہا ہے نا، تو وہ کیسے آپ کی گرفتاری پہ وہ تنقید کرے گا؟ سادہ سی مطلب اگر آپ سوچیں سادہ سی بات ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین پہ کیسے وہ مذمت کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیاسی مخالف ہے، جتنا دب سکتا ہے دبے، یہ سیاسی مطلب کلچر تو یہی ہے نا۔
اگر ابھی کوئی کہے کہ یار عمران خان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو جماعت اسلامی کیوں اس کو وہ نہیں کر رہا، مطلب اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہا، یا کاف لیگ نہیں کر رہا، کسی نے نہیں کی ہے نا، تو بھائی سیاسی مخالف ہے، تو سیاسی یا یوں کہیں کہ یار وہ جو ہے نون لیگ کیوں نہیں کرتی، یا پیپل پارٹی کیوں نہیں کرتی عمران خان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا، سیاسی مخالفت ہے نا، آپ ان کو تنقید کر رہے ہیں، وہ آپ کو تنقید کر رہے ہیں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے ان کو اب دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ایک مطلب سمپل سی بات ہے نا، تو اس میں میرے خیال میں یہ آرگومنٹ تھوڑا مجھے ایز اے جرنلسٹ صحیح نہیں لگ رہا کہ جی بی ایم پی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیر کی خبر یہ ہے کہ نوید کلمتی صاحب نے باقاعدہ طور پر حق دو تحریک جوائن کر لیا ہے، یہ لگ رہا تھا بہت پہلے، کیونکہ ہم نوید کلمتی صاحب نے پتہ نہیں کوئی اپنے ایک پینل سے گوادر میں بلدیاتی الیکشن میں الیکشن لڑا تھا، کچھ لوگ کامیابی کروا سکے، اور کچھ حق دو تحریک کے تو ڈیفینیٹلی اس نے میئر تو بننا ہے نا، میئرشپ کے لیے میرے خیال میں نوید کلمتی کا اعلان کیا گیا ہے حق دو تحریک کی جانب سے، تو پہلے مطلب دو پینل تھے، حق دو تحریک کا الگ تھا، نوید کلمتی صاحب کا الگ تھا، تو ابھی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے حق دو تحریک جوائن کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے تو پھر وہ دونوں پینل رم ہو گئے حق دو تحریک پر۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ حق دو تحریک وہ جو ہے آپ کا کس نشان پہ الیکشن لڑے گا، ایک سوال ہے اس پہ، ظاہر ہے کہ وہ آزاد، اگر حق دو تحریک کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑنا ہے مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے، تو اس کا مطلب وہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، ان کو جو الاٹ ہوگا وہ نشان، انتخابی نشان جو الاٹ ہوگا تو وہ ایک آزاد حیثیت سے ان کو یہ الاٹ ہوگی نا، اس کو کسی مطلب اپنا اس کا کوئی سیمبل نشان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق دو تحریک ابھی تک الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہے، آج سے کافی ٹائم پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حق دو تحریک والوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں رجسٹر کروایا جائے، لیکن کل تک میں الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے چیک کر رہا تھا، اس میں حق دو تحریک کا وہ جو رجسٹریشن وہ نہیں تھا، اس ویب سائٹ میں وہ نام نہیں تھا، تو اس کا مطلب ابھی تک اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، تو وہ پھر آزاد حیثیت سے اس کا پینل تو حق دو تحریک کا ہوگا، لیکن الیکشن کا جو سیمبل یا نشان ہوگا وہ پھر حق دو تحریک کو آزاد حیثیت سے اس کو ملے گا، مطلب کسی جانور کا، کسی مطلب جو عمومی طور پر باقی پارٹیوں کا نہیں ہے تو وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی پھر یہ بات ایک اور بھی ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم نے میرے خیال میں جیونی میں کہیں پہ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا تھا، انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنے تحریک کا آغاز انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے، اور ظاہر مطالبات وہی ہے، الیگل ٹرائلنگ، وہ تو میں نے ہمیشہ ساتھ، میں ذاتی طور پر میں نے ہمیشہ حق دو تحریک کے ان مطالبات کو میں نے سپورٹ کی ہے، ہمیشہ کی ہے، آج بھی میں کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی چیز کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے نا، بار بار، مطلب ادھر دھرنا دینا ہے، ادھر دینا ہے، سلوگن آپ کا وہی ہوگا، طریقہ کار آپ کا اسٹرگل کا ایک ہوگا، تو لوگ آہستہ آہستہ اس سے بور ہو جائیں گے۔ فرض کریں پہلے آپ نے دھرنا دیا، آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، آدھے سے زیادہ آپ کے کارکن ابھی بھی ضمانتوں پر ہیں نا، مثال کے طور پر کل اگر آپ اس طرح کا کوئی اسٹیپ دوبارہ اٹھا لیں گے تو دوبارہ اگر کوئی کریک ڈاؤن، کوئی گرفتاریاں ہو گئیں تو یہی لوگ جو ضمانتوں پر ہے یہ اور پس جائیں گے، تو وجہ یہ کہ اپنے کارکنوں کو امتحان میں ڈالنے کی کوئی ایسا طریقہ کار اپنا احتجاج کا کر لیں جس میں وہ احتجاج افیکٹو ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کی ماضی میں ہوا ہے اس طرح نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب ساحل کے اندر کشتی میں بیٹھ کے وہ ایک اسلحہ وغیرہ جی ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ تو ایسا ہوا جیسے کہ آپ کہیں کہ آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، یہ تمام صورتحال ہوگا۔ ابھی لائے عمل تو مولانا کو برحال اپنا جو ہے وہ بدلنا پڑے گا، ادروائز اس کے جو سپورٹر ہیں، اس کے جو ووٹرز ہیں، اس کو پھر امتحان سے گزرنا پڑے گا،
ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تحریکوں میں سختیاں بھی آ جاتی ہیں، لوگوں پہ بھی سختیاں آ جاتی ہیں، تمام کچھ ہوگا، لیکن دیکھیں ایک تو وہ بنیادی جو مسائل ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جس کا میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی سپورٹ کیا، آج بھی کرتا ہوں، لیکن کیا ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے وہ بی ایم پی ہے؟ بی ایم پی تو نہیں ہے، آپ کا ہدف تنقید بی ایم پی ہے، اور مسائل کا جو آپ کے مطالبات کی ایک لسٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، کچھ مرکزی حکومت کے ساتھ ہے، کچھ آپ کے صوبائی حکومت سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کا جو وہ بنیادی جو نقطہ ہے نا تنقید کا، وہ پھر بی ایم پی ہے۔ بی ایم پی اس لیے ہے کہ جی بی ایم پی کا ایک ایم پی ہے گوادر میں، تو تھوڑا تھوڑا ایسے سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ جی پھر آپ کا مطلع نظر جو ہوتا ہے نا، مطمع نظر شاید، وہ جو ہے وہ ایک سیٹ ہے گوادر کی، تو کیا آپ کی پوری تحریک ایک سیٹ کے لیے ہے؟ بالفرض آپ جیت جائیں کل، مولانا ہدایت الرحمن ایک سیٹ جیت بھی جائیں، اسمبلی پہنچ بھی جائیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک ایم پی ہے کیا کرے گا؟ ایک ایم پی ہے، چلو منسٹر بھی بن جائیں، کیا آپ گوادر میں انقلاب لائیں گے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ گھس جائیں گے تو پھر سسٹم آپ کو اپنے طریقے سے چلائے گا، آپ سسٹم کو نہیں مطلب اپنے اس میں نہیں چلا سکتے، سسٹم اپنی طرف آپ کو کھینچے گا، آپ سسٹم کو نہیں کھینچ سکتے مطلب اپنی مرضی پہ۔ تو برحال یہ تو پھر دیکھیں گے نا جی کہ کل کلاں اگر مولانا صاحب ایم پی بن بھی جائیں، منتخب ہو بھی جائیں، پھر دیکھیں گے کہ گوادر کا موجودہ جو مسائل موجود ہیں کیا وہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب حل کر سکیں گے یا نہیں، وہ پھر ایک سوال رکھ لیتے ہیں آج، کل جب یہ موقع آئے گا جب بات کریں گے تو اسی سوال کو آگے بڑھا لیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔